उसका कोई एक मोती आज आपको देने लगा हूं। मैंने पिछले दफा एक दरवेश के हवाले से 2 रकात नमाज नफिल हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बताई थी, याद है? ये 2 रकात नमाज नफिल थे। अच्छा, इसके और कमालात मुझे मिले मुख्तलिफ और दरवेशों की रिवायात के साथ। फिर उसके बाद मुझे, चूंकि ये बता रहा हूं वाकयात दर वाकयात, इसके फायदे मुझे लोगों के हाथ से मिलते हैं। कितनी भी मुश्किल हो, परेशानी हो, उसका ताल्लुक बंदे से हो, रब से हो, फर्श से हो, अर्श से हो। मुझे याद नहीं है कि आज तक किसी को मैंने ये बताया हो और उसने यकीन से किया हो, एक बार या चंद बार, चंद दिन या चंद हफ्ते, और अल्लाह पाक का निजाम उसके साथ मुआफिक ना आया हो, और अल्लाह पाक का निजाम उसके साथ कोई खैर की तरफ ना चला। आप ना ये नफिल सफर में भी पढ़ सकते हैं, कोच में बैठे हैं, जहाज में बैठे, गाड़ी में बैठे, सफर में भी कर सकते हैं। नफिल वह चीज है जिसके लिए क़याम भी फर्ज नहीं है, गौर से सुनिएगा, क़याम भी फर्ज नहीं है, किबला रुख होना भी फर्ज नहीं है। नफिल 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 से अलावा नहीं। क्यों जी, ऐसा है? सफर में, सफर की बात कर रहा हूं। आप सफर में भी पढ़ सकते हैं, क्या फर्ज नहीं है? क़याम भी, किबला रुख होना। सफर में अगर है, अब कितने लोग सफर करते हैं, कितने लोग मुसाफिर हैं? अब कितने मुसाफिर, हाथ खड़ा करें। बहुत ज्यादा मुसाफिर बैठे हैं। सफर में आना जाना वैसे भी होता है, मौके सफर के इस ज़ाय न कीजिएगा, सफर के मौके न ज़ाय करें। फैसला करें कि इस दफा सफर है, वजू कर लूंगा, वजू करके और अल्लाहु अकबर कह के 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद 50 बार मैं सूरत इखलास पढ़ूंगा पहली रकत में, और 50 बार सूरत कुल्लु इखलास पढ़ूंगा दूसरी रकत। सफर को ऐसा बाबरकत और सफर को ऐसा मुज़य्यन करें और ऐसा बाबरकत कि उसमें मसले हल हो जाए। अच्छा, मुसाफिर के साथ वैसे अल्लाह की मदद होती है, बहुत मदद होती है मुसाफिर के साथ, और अल्लाह की रियायत होती है और अल्लाह की रहमत होती है। इतनी मदद रियायत रहमत तो होती है, गौर से सुने, इतनी मदद रियायत और रहमत तो होती है कि अल्लाह मुसाफिर की 2 की 4 की जगह अल्लाह 2 कर देता है। अल्लाह इतनी रियायत देते हैं मुसाफिर और परदेश के साथ कि अल्लाह पाक उसकी रियायत में अल्लाह 4 की जगह 2 कर देते हैं। इतनी रियायत अल्लाह पाक देते हैं। अब खुद सोचें कि इतना ये नफिल आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। सही सब बैठ जाइए, वो सारा मजमून जो मैंने लिखा हुआ था मुझे मिल गया, बता रहा हूं, बैठ जाए। इस नफिल को सफर का हिस्सा बना लें। अच्छा, दूसरा, इस नफिल को तहज्जुद का हिस्सा बना लें, और तीसरा, इस नफिल को इशराक का हिस्सा बना लें, और चौथा, इस नफिल को मगरिब के बाद के 2 नफिल का हिस्सा बना लें, और पांचवा, इस नफिल को इशा के बाद जो 2 नफिल पढ़ते हैं उसका हिस्सा बना लें। छठा, इस नफिल को जोहर के बाद जो 2 नफिल पढ़ते हैं, 2 सुन्नतों के बाद 2 नफिल पढ़ लेते हैं, उसका हिस्सा बना लें। अव्वाबीन का हिस्सा बना लें, मगरिब के बाद अव्वाबीन की 6 या 20 हैं, उसका हिस्सा बना लें। अच्छा, आप सलातुल हाजत पढ़ते हैं, उसका हिस्सा बना लें। तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, उसका हिस्सा बना लें। तहियतुल वुजू पढ़ते हैं, उसका हिस्सा बना लें। अजब नफिल है। एक अल्लाह के वली का तजर्बा है और अल्लाह के नाम के वादे हैं कि जो बंदा 50 दफा सूरत इखलास पढ़ता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। 50 साल के एक रिवायत, 80 साल के दूसरी रिवायत, 100 साल के तीसरी रिवायत। मफहूम है? जब बंदे के गुनाह ही माफ हो गए तो बंदा मासूम हो गया। हकूकुल इबाद उलमा से जरूर पूछ लें, तो बंदा माफ हो गया। उसके बाद फिर जो मांगेगा अल्लाह अता नहीं करेगा, जो मांगेगा अल्लाह अता नहीं करेगा।
بالفرض سفر میں وضو کی سہولت نہیں ہے، پھر بابا جی کو رعایت کر دو. مخلوق تانگ بیٹھی کو رعایت کر دو، سونا میں دا. پانی پاس نہ ہو تو میں الحمدللہ علماء کو ساتھ لے کے بیٹھتا ہوں، ان کی مہربانی ہے، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو پانی ساتھ نہ ہو تیمم کر لے، کسی دھول پہ، پاک مٹی پہ، دھول پہ بھی، پاک مٹی پہ بھی ہاتھ لگا کے، ایسے ایک ہاتھ لگایا دھول پہ، اور دھول ایسی دھول ہو جو ہاتھوں سے چپک جائے، ایسی دھول، ایسے ہاتھ لگایا اور ایسے چہرے پہ پھیر دیا اچھی طرح سے. پھر ایک دفعہ ہاتھ لگایا اور بازو کے اوپر ایسے کر کے بازو پہ پھیر دیا، یعنی کپڑا ہٹا کے، اور دوسرے بازو پہ. تیمم ہو گیا. اگر کئی پانی کی مجبوری ہے، اشد سخت مجبوری ہے، یہ کر لیں، اور اس کے بعد نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں. سبحان اللہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں انگلینڈ جا رہا تھا، جہاز کا لمبا سفر ہے، جہاز اڑتا رہتا ہے، سفر مکتا نہیں ہے. انگلینڈ، امریکہ، یورپ، یہ ملک ایسے ہیں، دور ہیں. مجھے کہنے لگا، میں نے کہا کہ میں نے 300 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. وہ ایک ٹکٹ والا آیا لینے والا ٹرین میں، اس نے بابا ٹکٹ دکھا، اس نے کہا 100 رکعت نماز نفل کا نیت کرتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا پٹھان بیٹا خوش ہو گیا، چلو کسی طرح ہمارا تذکرہ تو ہوا یارا، کسی طرح ہمارا تذکرہ تو ہوا. 100 رکعت نماز نفل. 100 کو کیا سلور کہیں گے؟ ہیں سلو رکعتوں رہو ہوتے. اللہ اکبر. اب وہ کہ اس نے ٹکٹ والے نے کہا پتہ نہیں اس کی 100 کب ختم ہوگی، 100 کی کٹھی نیت باندھی ہے. حالانکہ اس کے پاس ٹکٹ تھی، بغیر ٹکٹ کے نہیں تھا. تو کہنے لگے، میں نے کہا میں نے 300 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور کہا کہ میں وضو کرتا تھا، اس میں کیونکہ جہاز میں وضو کی سہولت تھی، مختصر سے پانی سے وضو کر کے میں نے 300 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی. کہا کہ آپ کی مجھے ایک دعا یاد آئی کہ اللہ میں عرشوں میں تیرے اور قریب ہو گیا، فضاؤں میں، ہواؤں میں. اے اللہ دنیا کی ہواؤں اور فضاؤں میں. کہا کہ میں نے آپ نے جو دعا بتائی تھی وہی کہ وہی دعا کی. یا اللہ دنیا کی ہواؤں اور فضاؤں میں گناہ ہے، آلودگی ہے، نافرمانی ہے. اے اللہ تیری رحمت اوپر ہواؤں اور فضاؤں میں فرشتے ہیں اور تو ہے، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی آلودگی نہیں. میں جو صحراؤں میں جاتا ہوں نا، آخری پٹی پہ، یقین جانیے وہاں ایک سجدہ کر کے دیکھیں. آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس سجدے کی کیا تاثیر ہے اور اس سجدے کی کیا طاقت ہے. صحراؤں میں سجدہ آپ کر کے دیکھیں، اس سجدے کی کیا طاقت ہے. کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے، وہ سجدہ ہے جہاں گناہ نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے. جتنے انسان زیادہ ہوں گے اتنی نافرمانی زیادہ ہوگی، جتنے انسان نہیں ہوں گے اتنی نافرمانی نہیں ہوگی. اور کہا کہ جب میں پہنچا اپنے اس ملک میں جس ملک میں انگلینڈ میں جا رہا تھا اور اترا، تو میں نے محسوس کیا کہ سارے انگلینڈ میں نور ہی نور ہے. وہ مجھے کہنے لگا کیسے، وہاں تو نور آج تک نظر نہیں آیا. میں نے کہا وہ انگلینڈ کا نور نہیں تھا، تیری 300 رکعت نماز نفل کا نور تھا، جو تیرے ارد گرد اللہ نے تجھے سجدوں میں، فضاؤں، ہواؤں میں تجھے اللہ نے سجدوں کا وہ نور عطا فرمایا تھا. ایک بات بتاؤں، بقول ایک اللہ والے کے، آگ قریب آ رہی ہے، نیچے والی آگ قریب آ رہی ہے. میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. اس آگ کو صرف سجدوں نے روکا ہوا ہے. سجدوں نے روکا ہوا. جتنے سجدے ہٹتے جائیں گے آگ نیچے والی اوپر آتی جائے گی. نیچے ساری آگ ہے، گیس، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل، تارکول،
جو جلنے والا نظام سارا ہے، جو ایٹم بم سارا ہے، وہ نیچے ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے یہ چیزیں نیچے سے نکالتے ہیں؟ جو بھی آگ ہے نیچے سے نکالتے ہیں نا، نیچے ساری آگ ہے، آگ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سجین جہنم نیچے ہے، علیین جنت اوپر ہے، نیچے ساری آگ ہے۔ اور آگ کو ایک چیز نے روکا ہوا ہے، وہ سجدوں نے، یاد رکھیے گا، سجدوں نے روکا ہوا ہے۔ تیسرے سجدے کم ہوتے جائیں گے، آگ اوپر بڑھتی جائے گی، آگ اوپر بڑھتی جائے گی، زمین گرم ہوتی جائے گی، پھل، سبزیاں، فروٹ، زمین کی فصلیں، پانی خشک ہوتا جائے گا، اور پھل، فروٹ، زمین کی آبیاریاں ختم ہوتی جائیں گی، آگ بڑھتی جائے گی۔ پھر موسم گرم ہوں گے، بڑے بڑے لاکھوں سال کی برفی جمی ہوئی برف، گلیشیئر، وہ پگھلنا شروع ہوں گے، آگ بڑھتی جائے گی۔ اور آگ کو صرف ایک چیز ختم کر سکتی ہے اور نیچے کر سکتی ہے، وہ ہیں سجدے، وہ سجدے ہیں۔ سورت قل ہو اللہ کی یہ نفل اور سورت اخلاص کی یہ نفل، اس کو نہ چھوڑیں، بالکل نہ چھوڑیں۔ سفر کو اس سے بہترین پر لطف بنا لیں، اور سفر میں اس سورت کے اور نفل کو ایسا مزین کر لیں، ایسا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ سفر میں اللہ سے کہیں مولا تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، مولا تیری رعایتیں مسافر کے ساتھ ہیں، اے اللہ تیری محبتیں پردیسیوں کے ساتھ ہیں۔ یا اللہ میں سورت اخلاص کے نفل پڑھ رہا ہوں، تیرے ایک ولی نے مجھے بتایا، ایک اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں، ایک اللہ کے ولی نے مجھے بتایا کہ یہ پڑھو، جو مانگو ملے گا۔ اے اللہ تو مانگنے والوں کو دیتا ہے، بھیکاریوں کو دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے اور اللہ عطا کرتا ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور سورت اخلاص پڑھنے والے کو حیرت انگیز طور پر ملتا ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک یا تین بندے جو موجودہ ہمیں سورت اخلاص کا نظام چل رہا، ایسا انوکھا فائدہ بتائیں جو پہلے نہ بتایا ہو، صرف تین بندے، کہ آپ کو سورت اخلاص کی آج کون سی جمعرات ہے؟ چھٹی جمعرات ہے، اور 11 جمعراتیں، اور 11 جمعراتوں کی اختتامی دعا ہوگی بہت شان و شوکت کے ساتھ، اور قسمت والا ہوگا جو ہر جمعرات میں شامل ہوگا، جو اس جمعرات میں شامل ہوگا، ہر جمعرات میں شامل ہونے میں بعد وہ پتہ نہیں کیسا قسمت والا ہوگا، جو ہر جمعرات میں آ رہا ہے، اور پہلے آ رہا ہے اور آخر میں جا رہا ہے، اور اس جمعرات میں بھی شامل ہوگا، اس کی قسمت اور نصیب مقدر۔ یہ وہ جمعراتیں 11 جمعراتیں جس کو سال بھر لوگ انتظار کرتے ہیں، اور آپ مخلصین اور پوری دنیا آن لائن اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو مجھے 3 افراد یا 5 افراد ایسے ہوں جو اس کا ایسا انوکھا فائدہ بتائیں جو آج تک کسی نے نہ بتایا، صرف 3 افراد، اس کا انوکھا فائدہ ہوا آپ کو، اور حیرت انگیز اس کا فائدہ ہوا کہ آپ جمعرات میں شامل ہوئے، سورت اخلاص پڑھی۔ میں پھر واضح کروں گا، دیکھو یہ میں جو لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ دکانداری ہے یا ایمانداری ہے؟ دکانداری تو اس وقت ہو جب میں نے کوئی فائدے کسی دوا کے پوچھنے ہیں اور وہ دوا میرے دواخانے میں موجود ہے، میرے مجمع میں یاد نہیں آج تک میں نے کبھی کسی دوا کا فائدہ پوچھا، میرا ہر درس نیٹ پہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے، ہر ریکارڈ میرا پڑا ہوا ہے، مجھے آج تک یاد نہیں کہ میں نے کسی کا کوئی فائدہ پوچھا ہو اور اس سے کہا ہو کہ تو بتا میری دوا کسی کا کیا فائدہ ہے، اور اس کے بعد میں پوچھوں ہاں بھائی دوا کتنی بکی تھی۔ اللہ کے نام کے سودے ہیں یہ صرف اس لیے کہ انسان سے سیکھتا ہے، پھر حرص پیدا ہوتا ہے، اور پھر حرص کے بعد اللہ کے ہاں یہی حرص اور یہی طلب اور یہی تڑپ اور یہی وجدان چاہیے، جتنا تڑپ ہوگی طلب ہوگی اللہ کے ہاں وہ عمل اتنا قبول ہوگا۔ یہ اس لیے پوچھتا ہوں، حضور پاک کی محفل میں صحابہ سے پوچھا جاتا تھا، آل رسول بیٹھے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا،
आले रसूल की महफिल में उनके बैठने वालों और सहाबा की महफिल में बैठने वालों से पूछा जाता था, और हमारे बुजुर्ग औलिया अकाबिर उनकी जिंदगी में यह शामिल है कि मजमे से पूछा जाता था। ये मेरी कोई नई तरतीब नहीं है, ये हमारे बड़ों की तरतीब है। इससे शौक पैदा होता है, एक दूसरे की मालूमात से फायदा होता है, एक दूसरे की मालूमात से नफा होता है। और एक दूसरा जैसे कहने लगे, मैंने 6 महीने कुर्सी पे नमाज पढ़ी और जब से हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी ये पढ़ा तो मैं कुर्सी से उतर गया। एक दूसरे के फायदे सुन के नफा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कौन बताएगा? सिर्फ 3 अफराद बता दें जिनके पास हैरत अंगेज फायदे हों। और मैं पहले कह दूं, मुझे खुशी होती है, जिसको फायदा नहीं मिला उसने हाथ नहीं उठाया, मुझे खुशी होती है। ऐसी खामखा बताए अपने आप को दिखाने के लिए, अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं इसकी। और जिसकी अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं, अल्लाह उसका ना नफा देगा ना अजर देगा, खतरा है कहीं नुकसान ना हो जाए। जी बोले। मुख्तसर बैठ जाए। मुख्तसर सुनना चाहूंगा, वो है लफ्ज तो बता दें। मुख्तसर रिजत खत्म हो गई। कहते मेरा 13 साल से जॉब कर रहा था, खत्म हो गई, यहां आया हूं तो रब ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं इस सूरत इखलास की महफिल में। जी कितनी उम्र है आपकी? 20 साल उम्र है। 15 साल मेरे वालिद ने राब्ता नहीं किया। 15 साल के बाद मेरे वालिद ने सूरत इखलास के नूर की वजह से मुझसे राब्ता किया। 20 साल उम्र है, मैं तो कूंज मांगू कर लावा। 15 साल वालिद को देखने को तरसता रहा। जी बरकत देखी, बरकत देखी, बहुत अच्छी बात है। जी कहते हैं दरख्त की टहनियों में परिंदा बुरी तरह फंसा हुआ था, उसको सूरत इखलास का हदिया दिया, उसके अंदर ताकत आई और वो निकल गया। है अजीब बात, लेकिन मेरे पास इसके भी किताबों के अल्लाह वालों के हवाले मौजूद है। जी और जी कह रहे आज घर से निकला तो तस्बीह गुम हो गई। मैंने अल्लाह से दिल ही दिल में क्या किया, अल्लाह 5 जुमेरातें हो गई हैं, मैंने इस तस्बीह से 40,000 सूरत इखलास वाले अमल में शामिल हुआ, मेरी तस्बीह मिलवा दे। तो कब तस्बीह मेरी मिल गई मुझे। देखें एक बात बताऊं, बैठ जाए। एक बात बताऊं आपको, जितना जो यकीन से शामिल होगा उतना अल्लाह के यहां उसकी कीमत होगी। अल्लाह के यहां यकीन शर्त है। आप यकीन से आते हैं, धुंध है, कहां दूर, कहां सख्त सर्दी और कहां रास्ते नजर नहीं आते, सड़कें हमारे बादशाह कहते हैं बंद कर दो कहीं हादसे ना हो जाए, उसमें भी हमारी खैर खाही है। लेकिन आप हजरात आए हैं दूर परे से, एक यकीन है और यकीन ही आपको लाया है। और जिसको यकीन होता है अल्लाह उसको दुनिया आखिरत की इज्जतें और बरकतें अता फरमाता है। आपको यकीन से मिला है और एक यकीन है जो आप खींच के आपको ला रहा है। जल्दी पहुंचे, पहले पहुंचे। सूरत इखलास की जुमेरातें शुरू हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरी जुमेरात चूक जाए और मुझे नफा ना मिले और मेरे लिए खैरें मुझसे छिन जाएं, बरकतें मुझसे छिन जाएं। एक यकीन है जो आपको ला रहा है, एक एतकाद है जो आपको ला रहा है। जिसको मिला है यकीन से मिला है। वो जिन्नात से छुटकारा पाना है, वो जादू से छुटकारा पाना है,
وہ کسی بیروزگاری سے چھٹکارا ہے یا برکتوں کے دروازے اور عزتوں وقار شان و شوکت کے دروازے ہیں اور صحت اور رحمت کی اور برکت کی بارش ہے؟ ایک یقین ہے جو ہمیں لا رہا ہے۔ جتنا یقین بڑھتا جائے گا، جتنا یقین بڑھتا جائے گا، اس کی رحمت اور مدد بڑھتی جائے گی۔ آپ محسوس کریں جب سورۃ اخلاص کو ڈوب کے پڑھتا ہے اس کیفیت کو، آپ محسوس کریں کہ وہ کتنی عظیم کیفیت ہے۔ شاید کوئی بندہ ہو جو اس کیفیت کو بھلا سکے۔ ڈوب کے سورۃ اخلاص یقین کے ساتھ، جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ کی یہ مدد ہے، جس کے 10 دفعہ پڑھنے سے اللہ کی یہ مدد ہے، جس کے 50 دفعہ پڑھنے سے اللہ کی یہ مدد ہے، اور اس میں 40,000 دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، جتنا بڑا مجمع یہ ہے، خواتین کا مجمع ہے اور پوری دنیا میں مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ 40,000 سے زیادہ، کہیں زیادہ لاکھوں پڑھ رہے ہیں۔ ہماری تعداد تو 40,000 ہے، لیکن آپ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے آپ کے پاس، قبولیت ہوتی ہے۔ کبھی دائیں بیٹھا ہوا بندہ میرے لیے ایک عام آدمی ہے، آگے پیچھے بیٹھا بندہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور وقار ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مجمع کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے میری حاضری قبول ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی محبت مجھے مل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے میرے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جتنا بڑا مجمع ہوگا اور جتنا اجتماعی عمل ہوگا، اتنا اس کی طاقت اور تاثیر ملے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ جتنا بڑا مجمع ہوگا اور اس کی اتنی تاثیر ہوگی، اس کا اتنا کمال ہوگا، جتنا بڑا مجمع ہوگا۔ آج اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے اللہ کے سامنے سورۃ قل هو اللہ پڑھنا، اور سورۃ قل هو اللہ سے مراد کیا ہے؟ سورۃ قل هو اللہ سے مراد اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑا رہا، مولا تیری تعریف کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بھکاری اور فقیر آتے ہیں، اور بھکاری فقیر آ کے تیری تعریف کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں، ہم انہیں بڑا نوٹ دیتے ہیں، جتنی زیادہ ہماری تعریف کرتے ہیں بڑا نوٹ دیتے ہیں۔ مولا تیری تعریف کر رہے ہیں تو ہم بھکاریوں کو جھولیاں بھر دیں، ہم بھکاریوں کو مالا مال کر دیں، ہم بھکاریوں کو اولاد، رزق، نعمتیں، بیٹے، رحمتیں، خوشیاں، دولت، عزتیں عطا فرما دیں۔ میں نے کسی کو جمعرات، یہ خاص طور پہ سورۃ اخلاص کی جمعراتوں میں نے کسی کو خالی جاتے نہیں دیکھا، میں نے کسی کو بے اولاد جاتے نہیں دیکھا، میں نے کسی کو بے مال جاتے نہیں دیکھا، میں نے کسی کو سوالی ہو، منگتا ہو، خالی جاتے نہیں دیکھا۔ میں تو خود سوالی ہوں، میں تو خود منگتا ہوں، میں تو خود بھکاری ہوں، آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ کیا دے سکتا؟ پردیشیوں کی دعا ہو، شب جمعہ ہو، مجاہدے سے آنا ہو، سخت سردی ہے، اس سخت سردی میں مجاہدے میں آنا، قربانی سے آنا، پردیشیوں کی دعا، اور پھر بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کو ترس نہیں آئے گا، اللہ کو رحم نہیں آئے گا، سوچے تو سے، اور اللہ کو کتنا ترس آئے گا، کتنا رحم آئے گا، اور میرا اللہ کیسی پل پل میں بیٹھے بیٹھے ایسے مسائل حل کر دے گا۔ آپ یقیناً خوش قسمت ہیں۔ ان سے پوچھیں جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں۔ اس دن میرے پاس باہر کی فیملی آئی، کہنے لگے سورۃ اخلاص کے لیے آئے ہم، اور وہاں تڑپ رہے ہیں، اور ہمیں ایک احساس ہے کہ یہاں کا مجمع کتنا خوش قسمت ہے جس کو یہ نفع، یہ فائدہ مل رہا ہے، کتنا خوش قسمت، سعادت مند نفع ہے، مجمع ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ یقیناً بہت خوش قسمت ہیں، اور اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت دی ہے کہ آپ اتنا بڑا نفع پا رہے ہیں۔ مل بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھنا، ڈوب کے پڑھنا، نسلوں میں دولت، عزت، برکت کے اللہ دروازے کھول دیتا ہے، اور نسلوں کے لیے رزق، تونگری اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور نسلوں میں اللہ پاک رحمت اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ نسلوں میں آپ تو ایسے خوش قسمت ہیں۔ سورۃ اخلاص اب میرے حبیب کی سب سے پسندیدہ سورت، اور صحابہ آل رسول کی سب سے پسندیدہ سورت ہے، اور حضور نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہ جبریل بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ جو ہے نا آپ کا، اس کو یہاں والے تھوڑا جانتے ہیں، فرشتے عرش والے زیادہ جانتے ہیں۔
حیران ہوئے، اسے بلایا، کہا ایسے ایسے مجھے جبریل نے تیرے بارے میں کہا ہے، تیرا کیا عمل ہے؟ یا رسول اللہ مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے، مجھے سورۃ قل ھو اللہ سے محبت ہے۔ عرش والے زیادہ جانتے ہیں، شاید ہمیں بھی عرش والے زیادہ جان جائیں کہ یہ فرشتے جاتے ہیں کہ مولا تسبیح خانے میں وہ مجمع بیٹھے ہیں جنہیں سورۃ اخلاص سے محبت ہے، اور جو بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور تیرے نام کو گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سر جھکا کے، آنسو بہا کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک بھی آنسو بہانے والا اگر یہاں آ گیا سارے مجمع کا کام بنوا جائے گا۔ آئے آئے ایک درویش تھے، وہ لوگوں سے نا ادھار لے کے غریبوں کی مدد کرتے تھے، خود بھی دیتے تھے، پھر جب خود ختم ہو جاتا پھر لوگوں سے ادھار لیتے تھے، اور پھر آتا تھا تو چکا دیتے تھے۔ آخری وقت آ گیا بابا جی کا، ادھار لینے والوں کو پتا چلا کہ بابا تو جا رہا، پیچھے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اب جو آئے اس نے کہا جی بابا جی میرے اتنے پیسے، کہہ رہا ہاں میں دیتا ہوں، بیٹھو۔ بات کہیں اور بابا جی کو بے ہوشی چاہ جائے، غشی میں چلے جائیں، سکرات لگی ہوئی تھی، موت و حیات کی کشمکش تھی، سارے پریشان تھے۔ بابا جی کو ہوش آیا تو گلی میں ایک بچہ کوئی میٹھی چیز بیچ رہا تھا، کوئی حلوہ، کوئی مٹھائی، میں اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا اور اس کو بلا کے کہا کیا ہے یہ؟ کہا کتنے کی ہے؟ کہا سب کو بانٹ دے۔ خوش ہو گیا، میری ایک پل میں ساری چیز بک گئی۔ تو اس نے کہا پیسے؟ کہا یہ بھی بیٹھے ہیں تو ہی بیٹھ جا یا مولا۔ اس نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بابا جی نا سخی ہیں اور خود بھی سخاوت کرتے ہیں، کہ پیسے ختم ہو جائے پھر لوگوں سے ادھار لے کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بابا جی کے جانے کا وقت ہے، ہم سب لینے والے ہیں۔ ہاں انہیں یہ کیا بنا میرا بچہ؟ پہلے تو وہ جوان پہلے تو بیٹھا رہا، اس کا رونا شروع ہو گیا، سسکیاں لے کے روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بندہ تھال لے کے آیا، فلاں رئیس نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، اتنی اشرفیاں، بن مانگے ہدیہ خیر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کملی والے نے ہدیہ دیا، غور سے سننا ذرا، توجہ سے، آنکھیں کھول کے۔ تو اس نے کہا حضور مفہوم ہے، میں نہیں لیتا۔ تو میرے حضور نے فرمایا مفہوم ہے، عمر لے لے، عبداللہ لے لے، ایک وقت آتا ہے اللہ پھر بن مانگے جو نہیں لیتا، ایک وقت آتا ہے اللہ مانگے پہ بھی نہیں دیتا۔ بن مانگے پہ جو نہ لے، ایک وقت آتا ہے اللہ، ہاں اس میں زبان کا اور دل کا سوال نہ ہو، زبان کا اور دل کا سوال۔ ابھی میرے پاس مہمان آئے، اس دن یہاں مینار پاکستان کا جلسہ تھا تو ہمارے تسبیح خانے میں مہمانوں کی بہت آمد تھی، دنیا آ رہی تھی۔ ایک مہمان آئے، میں نے انہیں گھر کھانا دیا، یہ مد پڑا تھا، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ مد ہے، کہنے لگے یہ تو دے دے مجھے۔ اب میں ان سے کہا بھئی یہ سوال کا مد ہے، آپ نہ لے، کہنے لگے یہ دے دے، یہ دے دے۔ پھر میں نے ان سے ایک صاحب کو میں نے مد دے دیا، ایک کو خلافت دے دی، مد دے دیا، وہ مد آخر لے کر گئے، پھر مد لے کے کہا کیمرے میں ذرا فوٹو تو کھنچوا لیں، مد بھی لیا، زبردستی لیا۔ کہنے لگے نبوی برکت ہے تو دل کا سوال، زبان کا سوال نہ ہو۔ دو مال ایسے ہیں جن میں برکت ہے، یاد رکھیے گا سدا، ایک وہ ہدیہ جس میں دل اور زبان کا سوال نہ ہو۔ کون سا ہدیہ؟ زبان سے تو سوال کر نہیں رہا، دل ہی دل میں سوال ہے۔ ایک وہ غنیمت جہاد کے بعد جس میں چھینا جھپٹی نہ ہو۔ ان دو مالوں میں برکت ہے، ان دو مالوں میں برکت ہے، ان دو مالوں میں برکت ہے۔
تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں؟ شرفیوں کا تھال آیا اور بن مانگے آیا جو بات یوں کر رہا تھا، حضرت فلاں رئیس نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا اور مان لیں گے ان سب کو بانٹ دو، آؤ بھائی جس چیز کا جتنا حصہ ہے لے لے، جس چیز کا جتنا حصہ ہے لے لے۔ پھر اس بچے نے بھی لے لیا، اشرفیاں بچ گئیں۔ جب سارے جانے لگے تو اب ذرا غور سے سننا جو بات کہی تھی اور جو بات آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس کیفیت کے ساتھ آج ہم سورۃ اخلاص پڑھنے لگے ہیں۔ ابھی ذرا وہ کیفیت سن لینا، سناؤ۔ وہ درویش فرمانے لگے بھائی مانگنے والے سارے تھے، رونے والا کوئی نہیں تھا۔ مانگنے والے سارے تھے، رونے والا کوئی نہیں تھا، بس ایک رونے والا آیا، اس نے سب کے کام بنوا دیا۔ کیا پتا اس مجمع میں کوئی رونے والا، گڑ گڑانے والا اور گڑ گڑا کے سورۃ اخلاص پڑھنے والا سارے مجمع کے کام بنوا دے، سارے مجمع کے کام بنوا دے اور سارے مجمع کے مسئلے حل ہو جائے۔ مانگنے والے تو سارے ہیں، کوئی ایک رونے والا ہو جائے۔ جتنا گڑ گڑا کے، جتنا بھکاری بن کے اور جتنا محتاج بن کے اور جتنا سائل بن کے ہم یہ عمل کریں گے، اور کوئی اگر رونے والا، کوئی سسکنے والا، کوئی گڑ گڑانے والا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت مقام ہے۔ یقین جانیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندو تم دو چیزوں کو پسند کرتے ہو، قرآن میں فرمایا مال اور بیٹے۔ اللہ اس کی برکت سے مال بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، عزتیں بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ اور سورۃ اخلاص وہ طاقتور توحید ہے، توحید جب آتی ہے تو جادو مکڑی کے جالے ایک جھاڑو سے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مکڑی سمجھتی ہے کہ میرا محل طاقتور ہے، مکھی کو بھی میں نے، مچھر کو میں نے پکڑ کے لپیٹ کے اپنی چوس لیا، اور وہ اس کو اپنا طاقتور محل سمجھتی ہے۔ جب ایک جھاڑو لگتا ہے مکڑی کے سارے محلات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کا، اللہ کے وقار کا ایک جھٹکا اس سارے باطل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں بل نقذف بالحق علی الباطل، جب اللہ پاک حق کو باطل کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا بھیجا نکالتا ہے، پھر اللہ پاک کا خود امر ہے جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ طاقتور چیز ہے، اس کو جتنا اخلاص، درد اور اگر رونے کی کیفیت ہو جائے، اگر رونے والے بن جائیں، رونا نہ ہو تو رونے والی شکل ہی بنا لیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے مانگیں گے، اس کی دنیا آخرت میں اللہ کے ہاں خیریں ملیں گی اور برکتیں ملیں گی۔ اب بیٹھ کے تھوڑے سے اعلانات ہیں، اعلانات کے بعد بیٹھ کے ہم سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور جتنے درد کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ اور جتنی کیفیت کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کی دنیا آخرت میں انشاءاللہ ہماری برکتیں ملیں گی اور اپنی نسلیں ہماری اللہ پاک کے نام کی برکت سے شاد اور آباد ہو جائیں گی۔ تو اعلانات میں پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات، تو اس سے اگلی جمعرات ہیں، جمعرات کون سی بسم اللہ والی ہے؟ 31 دسمبر کی جمعرات میں بسم اللہ کا وہ عمل جو 625 بار لکھا جائے گا، آپ اپنے گھر سے لکھ کے لائیں گے۔ اس کے فارم باہر آج تقسیم ہو رہے ہیں، وہ آپ لے جائیں گے، اس پہ لکھ کے لائیں گے۔ آپ خود بھی اپنے کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں، یہ کاغذ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کو سہولت ہو، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے انشاءاللہ آئندہ جمعرات درس میں اس کے کمالات آپ سے سنیں گے اور سنائیں گے کہ 625 دفعہ بسم اللہ جس کی جیب میں ہو اس کو کیا ملا، کیا ملتا ہے، کیا پایا، تقدیریں کیسی بدلیں اور برکتیں اور نسلوں میں اور رحمتیں کیسی ہوئیں۔ یہ بابرکت عمل انشاءاللہ 31 دسمبر کی شب جمعہ کو ہوگا، اور یہ ہمارے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بابرکت نیو ایئر نائٹ ہوگی۔
रहमत रूहानी न्यू ईयर नाइट होगी बबरकत। तो 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ये इसका फॉर्म मौजूद है, आप अपने कागज पे एक तावीज लिखें, 2 लिखें, ज्यादा लिखें, कोई हर्ज नहीं। और ये लोगों का लिखा हुआ भी ला सकते हैं, उसका दम होगा, दुआ होगी, बाकायदा इजाजत होगी। और हमारा जो है ये चंदा है हामीम लायुन सारों 313 बार तस्बीह खाने का चंदा है। या अल्लाह तस्बीह खाने को, दरूद महल को, हजवेरी महल, जितना भी हमारा निजाम है, इस सब को फितनों से बचा, गैब से मदद और जरूरतें गैब से पूरी फरमा। मौला दर दर का भिकारी मंगता मोहताज न बना, हमें अपने दर का भिकारी मंगता मोहताज बना, अपने दर का भिकारी मंगता मोहताज बना। तो ये हमारा चंदा है। इसके लिए मेरी आपसे दरखास्त है, जरूर शफकत फरमाए करें। इसी तरह जो है हामीम लायुन सारून भी और या हफीजो या सलाम भी, ये हमारा चंदा है, जरूर शफकत फरमाए। खिदमत और इबादत के लिए तस्बीह खाने में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने गुजारे। रिटायर्ड और बूढ़े हजरात जिंदगियां वक्त करें। खवातीन हर हालत में दर्स और दम में शामिल हो सकती हैं। तस्बीह खाने में क़याम में जब भी तशरीफ लाएं, बिस्तर के बगैर तशरीफ